सुबह के नाश्ते पर आहंग ताई अम्मी और बड़ी अम्मी सब के लिए नाश्ता बना रही थी। चाची की तबीयत कुछ नासाज थी। तभी आहंग ने जल्दी उठकर इन दोनों के रोकने के बावजूद इन दोनों की हेल्प की थी। अचानक वो तीनों पलटी। मिशाल मुंह फैलाए खड़ी थी, जबकि वहाज भी इसके पीछे खड़ा था। आपके बेटे के साथ मसला क्या है? दिमाग कर आह। वहाज मिशाल एकदम ताई अम्मी को देखकर गुस्से से बोली थी कि वहाज ने पीछे से ही इसका हाथ मोड़ दिया। वो करा उठी, जबकि ताई अम्मी एकदम इसकी तरफ बढ़ी थी। जबान बंद करो अपनी, वो गुस्से से बोला। ये क्या तरीका है भला बात करने का? वहाज इन्होंने बेटे को घूरा और मिशाल को इससे दूर किया, जो अपनी कलाई थामे इसे घूरने में मसरूफ थी। मामा, ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। समझाया है मैंने इस लड़की को अपनी चोंच बंद रखा करे, मगर जो दिल में आता है वो बोलती है। मैं दिमाग क्रैक नहीं होंगे। लड़की मुझे ज़रूर क्रैक कर देगी। वो माँ पर भी गुस्सा करने लगा कि वो बिला वजह इसकी हिमायत ले रही थी। जब मुझे कुछ बनाना नहीं आता तो मैं क्यों बनाऊं? बिला वजह मुझे सुबह सुबह उठा दिया। पहले ही सोफे पर सोकर कमर अकड़ गई है मेरी। मिशाल जैसे ही बोली, वहाज की सुर्ख उबलती नजरों ने इसका अहाता कर लिया। वहाँ सब एकदम चुप हुए थे। वो इन सब के बीच में खड़ी बता गई थी कि वो सोफे पर सोती हैं। मिशाल को बेसख्ता सबकी खामोशियाँ और वहाज की कौन अशाम नज़रों ने जतला दिया कि वो वाकई ज़्यादा बोल गई है। वहाज ने अगला लफ्ज़ मुंह से नहीं निकाला और वहाँ से चला गया। मिशाल इन सब की जानिब देखने लगी। क्या मैंने गलत बोल दिया है कुछ? वो शायद वहाज की नज़रों से डर गई थी। बड़ी अम्मी ने मुस्कुरा कर इसे देखा। इनका तज्जिया बिल्कुल दुरुस्त था। वो सिर्फ बाप से मिलने की जिद लगाए बैठी है। इसे वहाँ या अपनी शादी से कोई इख्तलाफ नहीं था। हाँ, अलबत्ता आज ये भी साबित हो गया था कि वो झल्ली थी। वो लोग तो आहंग को ही बेवकूफ़ समझते थे, मगर मिशाल आहंग से भी ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ थी कि वो इतने दिनों में ये बात समझ नहीं सकी कि वहाज की नेचर अपने पर्सनल्स के बारे में काफ़ी सख्त थी। और अब भी चार लोगों में जैसे वो बोली थी, वहाज को सख्त बुरी लगी थी। ये बात तभी वो चुपचाप चला गया था। नहीं बेटा, कुछ गलत नहीं कहा। मैं इसके कान खिंचवाती हूँ बाबा जान से। ये तुम्हें सोफे पर सुलाता है। ताई जान भड़कने लगी। बेटे पर अलग गुस्सा चढ़ा। वो तो वहाज के बच्चों को देखने की ख्वाहिशमंद थी, जबकि यहाँ तो मामला ही कुछ और था। हाँ ठीक है, आप दादा जान से कहना है कि वो कहे कि वहाज भी सोफे पर सोए, और इनकी बदतमीज़ी दिल तो करता है दो लगा दूँ। अरे अरे, वो हंस पड़ी थी, जबकि बड़ी अम्मी और आहंग ने भी अपनी मुस्कुराहट रोकी। हाँ ना, कैसे हाथ मड़ोड़ दिया जंगली। विशाल ने सर झटका। आप भी वहाज भाई की नेचर नहीं समझी, आहंग बोली तो इसने मुंह बनाया। भला ऐसे बोसीदा बंदे की नेचर कौन समझे? सीरियसली आहंग, अल्तमिश बहुत रोमांटिक है, वो दांत निकालती बोली, जबकि आहंग का चेहरा सुर्ख टमाटर बन गया। वो तो किसी का लिहाज नहीं करती थी। तभी दरवाजे पर अल्तमिश की आमद हो गई। कौन रोमांटिक है भाई? अभी ये रोमांस के साथ मैंने अपना नाम सुना। जी बिल्कुल, आप ही की बात हो रही है। मैं एक्चुअली आंटी को बता रही थी कि तुम और आहंग खुदा के वास्ते मेरी बहना क्यों इज्जत का जनाजा निकाल रही हो। अल्तमिश ने जल्दी से मिशाल के आगे हाथ जोड़ दिए, जबकि ताई अम्मी और बड़ी अम्मी खुलकर हंसती। नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं, इन्हें शदीद गलत फहमी हुई है। अल्तमिश ने अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए, मगर वहाँ कौन यकीन करता। मिशाल अलबत्ता एंजॉय कर रही थी, जबकि वहाज ने इसे ज़बरदस्ती अपने नाश्ते के लिए उठाया था, मगर यहाँ वो बातों में लग गई थी। आहंग के हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। क्यों शर्माना कैसा? तुम्हारी शादी हुई है, मिशाल ने कहा तो अल्तमिश ने हंसी रोकी। इसे वहाज का बुरा मुस्तकबिल नज़र आ रहा था, जबकि आहंग के हाथ से प्लेट छूट गई थी। वो आंखें झपकने लगी थी। अल्तमिश ने नज़र भर कर इसे देखा था। वो एकदम ही सहम जाती थी। वो फिर क्यों इससे खफा हो रहा था? इसकी अटैचमेंट अपने रिश्तों से खुद थी, इसमें आहंग का कसूर नहीं था। मेरी बेगम, इससे पहले पूरा किचन तहस कर दे। मिशाल मैडम, अपनी ज़बान को ब्रेक दे दे। अल्तमिश ने पानी का ग्लास लबों से लगाते हुए कहा तो मिशाल हंस पड़ी थी। आहंग बहुत स्वीट है। इसने जल्दी से उठकर आहंग के गाल खींचे थे। आहंग का शर्म से बुरा हाल था। अल्तमिश मुस्कुरा दिया था। दिल में इसके साथ वक्त गुजारने की ख्वाहिश सी उभरी थी। वो मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। बाहर वहाज टेबल पर मौजूद था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, सबसे लापरवाह बना। आहंग को ताई ने प्यार करके किचन से निकाल के वो अपना यूनिफॉर्म तब्दील करे, वरना वो खड़े खड़े और बर्तन भी तोड़ देती। आहंग जल्दी से
भाग उठी जबकि अल्तमिश हंस दिया था। मिशाल भी। अल्तमिश ने बाहर वहाज को देखा, वो बेहद संजीदा था। इसने पलटकर मिशाल की तरफ देखा जो मुंह फैला गई थी वहाज को देखकर। तुम्हारे शौहर की मिजाज इतने सख्त बरम बरम क्यों हैं? वो हल्की आवाज़ में बोला। इनके दिमाग का एक नट टाइट है और इतना टाइट है कि वो इन्हें ऐसा कर देता है, सुल्तान राय जैसा। मिशाल भी हल्की आवाज़ में जवाब देने लगी जबकि अल्तमिश का कहका बुलंद हुआ। वहाज ने अब भी दोनों की तरफ नहीं देखा था। अल्तमिश बाहर वहाज के पास आ गया। और भाई आज तू जा रहे हो? अल्तमिश ने अखबार इसके चेहरे से हटाया था। वहाज ने सर्द नज़रों से इसकी तरफ देखा। यार, हनीमून पर जाने से पहले कौन इतना सा खतरनाक किस्म का बन जाता है? मिशाल पर तरस आ रहा है। हाँ, अब तुम्हें खाना चाहिए। तरस इस पर, बल्कि घर वालों से कहो इसकी खैर की दुआएं करें। वहाज ने दांत पीसे तो अल्तमिश बुरी तरह से हंसने लगा। वहाज की आवाज़ धीमी थी, कोई और सुन नहीं सका था। वहाज ने अल्तमिश के इस तरह हंसने का बिल्कुल नोटिस नहीं लिया और दोबारा अखबार पढ़ने लगा। जबकि अंदर ताई अम्मी ने वहाज का नाश्ता रेडी करके मिशाल की तरफ बढ़ाया जो बास्केट से स्ट्रॉबेरीज खा रही थी। जाओ बेटा, वहाज को दे आओ, इन्होंने कहा तो वो अपनी तरफ उंगली करती परेशान हो गई। आपके बेटे में इस वक्त जिन घुस गए हैं। मैं नहीं जा रही, मिशाल ने झटपट इनकार किया। यानी मिशाल भाभी डर गई। नूर अचानक ही किचन में तैयार हुई दाखिल हुई। आह, हाँ, डरती तो मैं किसी से नहीं, तुमने ऐसे ही उकसा दिया मुझे। चलो आओ फिर। इसने सर झटका और ट्रे थाम कर वो बाहर निकली। नूर भी इसके पीछे थी। सामने से आती हानिया ये मंजर देख रही थी। वो भी कॉलेज के लिए बिल्कुल तैयार थी। आज इसने समी से भी मिलना था। मिशाल और नूर किसी बात पर हंस रही थी। इसे मिशाल हंसती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वहाज की आंखों के आगे अखबार था। वो 2 कदमों की दूरी पर थी। मिशाल इससे पहले वहाज के करीब टेबल पर ट्रे रखती कि हानिया मिशाल से टकराई और मिशाल के हाथ से सारा नाश्ता वहाज पर उलट गया। वहाज के सीने पर गर्म चाय गिरी तो वो बेसाख्ता खड़ा हो गया। दूसरी तरफ सब ही एकदम मिशाल की चीख और वहाज की जब्त भरी आवाज़ पर बाहर निकल आए। मिशाल इससे पहले कुछ कहती कि वहाज ने इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। तुम अंधी हो, पागल हो, तुम्हें नज़र नहीं आता? नॉनसेंस, सारी गर्म चाय मुझ पर फेंक दी तुमने। वो दहाड़ा मिशाल का तो गाल सुन ही हो रह गया था। हानिया के लबों पर तस्कीन भरी मामूली सी मुस्कान आकर दम तोड़ गई। नूर ने संजीदा खड़ी हानिया को देखा और जल्दी से मिशाल के नज़दीक बढ़ी जो खामोश साकित नज़रों से वहाज को देख रही थी। और वहाज गुस्से से भंकार रहा था। वहाज, क्या हो गया है यार? गलती से हुआ है। इससे अल्तमिश ने इसको रोका। ये गलती से हुआ है? इतनी बड़ी लड़की है और इससे गलती से हुआ? सारी चाय उलट दी मुझ पर, सारे मेरे कपड़े ख़राब कर दिए और ये गलती से हुआ है? वहाज अल्तमिश पर बिगड़ा। ताई अम्मी और बड़ी अम्मी मिशाल की जानिब बढ़ी। मिशाल ने सुर्ख नज़रें वहाज पर से फेरी और हानिया की तरफ देखा। इसकी नज़रें बेहद सपाट थी। हानिया ने अलबत्ता कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। वहाज, बच्ची के मुंह पर थप्पड़ कैसे मारा है तुमने? बड़ी अम्मी गुस्से से भड़क कर इसके सामने आई। वहाज ने इन्हें देखा। इसके दिमाग में इस वक्त गुस्सा सवार था। आपने देखा नहीं क्या किया है इसने? वो भड़का। इसका मतलब यह है कि तुम हाथ उठाओगे इस पर? हमारे घर में आज तक किसी मर्द ने किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया। बस रहने दे। इसका बाप आपको जिस तरह पीटता था देखा है मैंने। जो जैसा डिज़र्व करता है इसके साथ वैसा ही हो रहा है। वो गुस्से से देखकर वहाँ से बाहर निकल गया। आने के अंदर तक सुकून उतर गया। क्या मिशाल इसकी इज्जत 2 कौड़ी की करती? वो रोज़ इसकी इज्जत 2 कौड़ी की कर देगी। इसके ख्यालात और इसकी हरकत में ये ज़बरदस्त तब्दीली समी की ब्रीफिंग से आई थी जो इसे रोज़ मिशाल की तस्वीर इसको भेजने पर उकसाता था। और अब इसे मिशाल से और भी चिढ़ हो गई थी कि समी इसे पसंद करने के बजाय मिशाल का तस्करा ज़्यादा करता था। मिशाल ने किसी को कुछ नहीं कहा और वो कमरे में जाने लगी। बड़ी अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। मिशाल जा चुकी थी। आहंग और नूर आज हानि के साथ नहीं खड़ी हुई थी। वो कमरे में भागी मिशाल के पास, मगर इसने दरवाज़ा लॉक कर लिया था। इन दोनों को ही बहुत गुस्सा आ रहा था। वहाँ ऐसा कैसे कर सकता है? जबकि हानिया का पाँव लगा था इसे, मगर वो नहीं जानती थी कि इसने ये जानबूझकर किया है। मगर वो बोल सकती थी, बता सकती थी, मगर वो चुप रही। नूर को गुस्सा आया और इसने मामा को शिकायत लगा दी। लो भला, मेरे कुछ कहने से पहले ही भाई ने इसे थप्पड़ दे मारा। इसमें मेरा मसला तो नहीं, और मेरा तो हल्का सा शाना लगा है। मैंने कौन सा जानबूझकर किया है? हानिया ने बेरुखी से बोली। तभी वहीं भी
تبھی وین بھی آ گئی اور وہ کالج کے لیے چلی گئی، جبکہ نور نے زبردستی چھٹی کر لی تھی کہ وہ مشال کے پاس رہنا چاہتی تھی۔ بڑی امی اور تائی امی بے حد شرمندہ تھی، وہاں سے ایسے عمل کی امید نہیں تھی، اور دادا جان تو ابھی جانتے ہی نہیں تھے، نہ ہی سکندر۔ دوسری طرف مشال کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس کے دل و دماغ میں کوئی بات نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی ہانیہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے، مگر اس کے دل میں وہاج کی جانب سے بدگمانی میں شدید اضافہ ہو رہا تھا، اور ہانیہ سے تو شدید نفرت۔ اس نے سیل فون اٹھا کر مارک سے اپنے پاسپورٹ کی بات کی، جس نے اسے بتایا کہ ایک ہفتے میں پاسپورٹ جہاں سے وہ بتائے وہاں سے اٹھا لے۔ مشال نے سونے سے پہلے دل میں عہد باندھ لیا تھا کہ وہ بہت جلد اپنے باپ کے پاس چلی جائے گی۔ جب اس کا یہاں کوئی نہیں تو وہ یہاں کیوں رہے گی؟ میرے خیال سے تم ایک واقعی دماغ خراب انسان ہو، التمش اس پر چلایا جو چپ بیٹھا تھا۔ یا تم حیرت ہے مجھے، تم نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا پورے گھر کے سامنے، اور اس نے ایک لفظ نہیں کہا۔ یہ اس کی اچھائی ہے؟ تم اتنے دفیانوسی انسان کیسے ہو سکتے ہو؟ التمش کو شدید غصہ تھا، وہ بول رہا تھا۔ اس پر سارم اور سکندر ابھی آئے تھے، وہ نہیں جانتے تھے کیا معاملہ ہے۔ وہاں چیئر پر بیٹھا تھا، اس کا گریبان کھلا ہوا تھا جہاں جلنے کے نشان بنے ہوئے تھے، مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ برداشت نہ کر پاتا۔ وہاج اب بھی کچھ نہیں بولا۔ تمہیں اسے خود کے قریب کرنا چاہیے جب تم اسے چھوڑو گے، نہیں تو خود کی جانب اسے مائل تو کرو۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ منہ اٹھا کر تم نے تھپڑ دے مارا اس کے منہ پر؟ التمش کو اس کی خاموشی زہر لگی۔ سارم اور سکندر حیرانگی سے وہاج کو دیکھنے لگے۔ سارم کو نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ ہانیہ نے ہی یہ سب کروایا ہوگا۔ میں غصے میں سمجھ نہیں پایا، وہاج بولا تو التمش نے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ وہاج مرد کی مردانگی یہ نہیں کہ وہ عورت پر ہاتھ اٹھائے، اور کچھ بھی بڑی امی کے ساتھ ہوا تم اس کا حساب کتاب بالکل مشال سے نہیں لے سکتے۔ اس کے باپ کی وجہ سے میرا باپ مرا تھا، یہ بات میں بھول نہیں سکتا۔ وہاج بھی غصے سے چیخا، تو کیا وہ جانتی ہے؟ تم تو اس کی ناواقفیت کا فائدہ اٹھا رہے ہو۔ در حقیقت تم میں اسے اپنی جانب موڑنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ وہ بھڑکا، وہاج اسے گورنے لگا۔ آپ نے مشال پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ سکندر ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھنے لگا۔ پلیز تم سالے نہ بن جانا اب، وہاج عاجز آ کر بولا۔ وہاج بھائی، آپ نے مشال پر ہاتھ کس لیے اٹھایا ہے؟ سکندر غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ وہاج کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس بات کا شدت سے اسے بھی احساس ہو رہا تھا کہ وہ دوسری بار بڑی غلطی کر چکا ہے۔ وہاج کے جواب نہ دینے پر سکندر غصے سے باہر نکلنے لگا، اس کے پیچھے سارم بھی نکلا۔ میں دادا جان سے اس بات کا جواب لوں گا کہ میری بہن پر ہاتھ کیسے اٹھایا ہے انہوں نے۔ وہ باہر نکل گئے، جبکہ وہاج نے التمش کی طرف دیکھا۔ بہت اچھا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، اور اس سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے، اور دادا جان کو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے ذمہ دار تم ہوتے ہو، کیونکہ تم دادا جان کی مشال سے اٹیچمنٹ جانتے ہو، وہ بولا اور غصے سے اپنے کیبن میں چلا گیا، جبکہ دوسری طرف وہاج نے ٹیبل پر مکہ مارا۔ وہ اپنی اس حرکت پر بری طرح سے بھڑک اٹھا تھا، اسے خود پر شدید غصہ چڑھ رہا تھا۔ اب دادا جان اس سے خفا ہوں گے تو اس کے فکر ہونے لگی، دل میں کہیں اس کے نرم گال پر لگنے والے تھپڑ کے احساس نے بھی شرمندگی ڈال دی تھی۔ وہ سو کر اٹھی اور ایک بھرپور انگڑائی لی، گہری نیند نے اسے بھلا دیا تھا سب۔ دروازہ بج رہا تھا، اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ دوپٹے کے بنا وہ ٹراؤزر شرٹ میں تھی، جبکہ بال بکھرے ہوئے تھے۔ دادا جان بے حد متفکر سے اندر آئے اور اسے سینے سے لگا لیا۔ مشال نے سب کو ان کے پیچھے حیرانگی سے دیکھا۔ میری بچی، اس ناہنجات نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے، میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ غصے سے بھڑکے تو مشال کو یاد آیا، وہ کچھ نہیں بولی۔ کہاں مارا ہے؟ وہ اس کا گال دیکھنے لگے۔ مشال منہ پھلائے کھڑی تھی، دادا جان کا دم خشک ہو رہا تھا۔ التمش، یہ تو اس گھامڑ آدمی کو میرے سامنے 10 منٹ میں لے آؤ، ورنہ میں اس کو دوبارہ گھر میں گھسنے نہیں دوں گا۔ اس کے باپ کا راج ہے۔ وہ چلائے تو سب کو لگا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سکندر اندر آیا اور مشال کا گال دیکھنے لگا۔ تمہیں درد تو نہیں؟ وہ سب اس کی اتنی کنسرن کرنے لگے تھے، مشال اور بھی منہ پھلا گئی۔ کس کام کے بھائی ہو تم میرے؟ وہ گھور کر سکندر کو دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری یار، آئندہ نہیں ہوگا ایسا۔ میں وہاج بھائی کا دماغ درست کر دوں گا، آئندہ میری بہن پر ہاتھ اٹھایا تو۔ وہ بولا تو سارم اور التمش نے بھی یہی کہا۔ مشال مسکرانے لگی تو سب کو جیسے تسلی ہوئی۔ دادا جان نے بھی پرسکون سانس بحال کی۔ جاؤ التمش، لے کر آؤ اسے، آفس سے فون کرو، اگر نہیں آ رہا تو کہو اب چوہے کی طرح چھپنے کی ضرورت نہیں۔ دادا جان نے مشال کا ہاتھ پکڑا اور اسی لیے لاؤنج میں آ گئے۔ وہیں سے وہاج بھی اپنی شامت خود بلاتا اندر ہی آ رہا تھا۔ دادا جان نے اسے دیکھتے ہی اپنی لاٹھی سیدھی کی تھی اور اس کی جانب بڑھے۔
सॉरी दादा जान, आई एम सॉरी यार, वो इनकी लाठी कमर पर सहलाता बोला था। मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगे तुम, विशाल से मांगोगे। वो गुस्से से इसे देख रहे थे। मैं मांग लूँगा, आप तो मारना बंद कर दें। वो दूसरी लाठी की ज़रब कमर पर सहलाता बोला था। विशाल सुकून से मज़े में खड़ी थी। जाओ माफ़ी मांगो। इनका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। दादा जान कमरे में मांग लूँगा ना, सबके सामने मेरी कोई इज्जत है यार। वो बोला तो एक और लाठी पड़ी थी इसकी कमर पर। वो कर्रा उठा। इसकी इज्जत नहीं थी, ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी। वो संजीदगी से बोले तो वहाँ चुप सा हो गया था। ये शोर हंगामा सुनकर हानिया भी बाहर आ गई। वहाज ने मिशाल की तरफ देखा और इसकी जानिब बढ़ा। वो खुद अपने किए के अमल पर शर्मिंदा था। इसने मिशाल का सबके सामने हाथ थामा। न जाने क्यों मिशाल का दिल बुरी तरह से धड़क उठा। वो वहाज को देखने लगी। आई एम सॉरी, मैंने गलत किया। आइंदा मैं तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, और अगर मैं ऐसा करूं तो मैं जानता हूं तुम्हारे सपोर्टर्स मेरा खीमा बना देंगे। वो बोला तो मिशाल के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कान ठहर गई। सब मिशाल की शर्म देखकर हैरान थे। अल्तमिश, सारिम और सिकंदर ने दोनों पर एकदम हूटिंग शुरू कर दी थी तो वहाज ने इसका हाथ छोड़ दिया। मिशाल इसके हाथ का लम्स अब भी हाथ में महसूस कर रही थी। वहाज ने इन तीनों को घूरा और दादा जान की तरफ बढ़ा। यार आप गुस्सा ना करना प्लीज़, वो इनकी लाठी थामता बोला तो इन्होंने इसको बेहद संजीदगी से देखा था। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं है कभी भी वहाज। वो बोले तो वहाज के पास कोई बात ना बन सकी थी। जबकि दादा जान ने सिकंदर की तरफ देखा। टिकट्स का कहा था। वो घूर कर बोले, वो तो मैं ले आया हूँ, मुझे लगा आप तो ये दोनों नहीं जाएंगे। वो दांत निकाल कर बोला, 4 गधे रखे हुए हैं मैंने इस घर में जो मेरा खून पीने के लिए आ गए हैं दुनिया में। वो भड़क कर बोले तो अल्तमिश और सारिब ने इनकी जानिब एहतजाजी नज़रों से देखा। अब इन दोनों की गलती में हमारा तो कोई काम नहीं था। चुप हो जाओ सारे, वो चिढ़ कर बोले और दादा जान मिशाल की तरफ बढ़े। जाना चाहती हो इसके साथ? अगर इनकार कर दोगी तो कहीं नहीं जाने दूंगा। जहाँ तुम खुश रहना चाहती हो वहीं रहोगी और सब कुछ तुम्हारी खुशी है मुताबिक होगा। वो बोले तो मिशाल पहली बार कंफ्यूज सी हुई। इसने वहाज की तरफ देखा जो बालों में हाथ फेरता इसी की तरफ देख रहा था, गोया आंखों में इसे कुछ कह देना चाहता था। हो मिशाल ने इस पर से नज़र हटाई थी। जाना तो है मैंने, मुझे दूसरे शहर घूमना है। वो बोली तो लहजा खुद ब खुद अटकने लगा। सब ने अपनी हंसी रोकी थी। वहाज को पहली बार वो अच्छी लगी क्योंकि वो शर्मा रही थी। जबकि दादा जान ने इसके सर पर हाथ रखा और सिकंदर को दोनों की टिकट्स देने का कहा। टाइम इनकी फ़्लाइट का अब से 2 घंटे बाद का था। सब में एक बार फिर से जोश उभरा कि वो दोनों जा रहे थे। वहाज तो दादा जान की फ़िक्र करता इनके पीछे इनके रूम में चला गया, जबकि बाकी सब सुख का सांस बहाल करते अपने अपने कमरों में लग गए थे, अपने अपने कामों में लग गए थे। मिशाल भी कमरे में चली गई। वो एक्साइटेड थी जाने के लिए और सब के सामने वहाज ने इससे माफ़ी मांगी। इसे ये भी अच्छा लगा था। अहंग और नूर भी इसके पास थी। हानिया को अलबत्ता ये सब बिल्कुल हजम नहीं हुआ था। वो पाँव पटक कर वहाँ से चली गई। समी का मैसेज खोल कर देखा तो वो मिशाल की पिक्स मांग रहा था। इसे गुस्सा चढ़ा। मिशाल मिशाल मिशाल, क्या कमी है मुझ में जो इसे मिशाल का दौरा पड़ गया है? फिर कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वो आईने में खुद को देखती गुस्से से बोली, मगर जवाब कहीं नहीं था। मिशाल ने अपना ड्रेस चेंज किया। वो जीन्स शर्ट में थी। एक्साइटेड भी थी कि वो यहाँ से जा रही है और बहुत जल्द वो यहाँ से मुकम्मल चली जाएगी अपने बाबा के पास, अपने दोस्तों के पास। इसने आईने में खुद को देखा। ब्लैक बेगी शर्ट में ब्लैक जीन्स पर बाल खुले इसने गॉगल्स लगाए हुए थे और मुतमईन सी होती वो पलटी थी। तभी वहाज अंदर दाखिल हुआ और इसे देखकर वो दंग रह गया। सफ़ेद मलाई जैसी रंगत में वो कमाल लग रही थी, जबकि वहाज को लगा इसका दिल बमुश्किल ही इससे फासला बना पाएगा। मगर वो हकीकतन अपनी की गई गलती पर शर्मिंदा था और शायद ये इस गलती का और यहाँ मिशाल के सब्र का असर था कि वो इसके बारे में पॉजिटिव सोच रहा था। जैसे मिशाल बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई, इसके अंदर और भी इस बात का गिल्ट हो रहा था। अगर वो कुछ बोलती या गुस्सा करती तो शायद इसे इस तरह शर्मिंदगी ना होती, मगर इसके अमल ने वहाज की सोचों का रुख बदल दिया था और ऊपर से क़यामत सा हुस्न लिए वो इसके लिए दिन ब दिन इम्तिहान बनती जा रही थी। इसने फिर भी खुद पर काबू किया और मैडम को अब घूरा। अपने अंदरूनी जज्बात जो इसे देखकर उठे थे वो इनसे खुद ही गायब होता।
بولا یہ کیا حلیہ بنایا پھر رہی ہو؟ اب ذرا لہجے میں نرمی تھی مگر بات پھر بھی جھگڑے کی تھی۔ ہم باہر جا رہے ہیں تو وہ پرانی قمیض شلوار تو نہیں پہنوں گی؟ انسانوں والا لباس تو پہنو کہ لوگ تمہیں کم دیکھیں۔ وہاج نے اپنے شوز اتارے اور صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ اب کیا پرابلم ہے؟ اس میں مجھے کوئی نہیں دیکھتا۔ آپ بھی ریڈی ہو جائیں۔ مشال لبوں پر لپسٹک لگاتی بولی تھی جبکہ وہاج نے آنکھوں کو دل فریب جنبش دی۔ خیر میں تمہیں ایسے تو لے کر نہیں جاؤں گا۔ ہاں اگر تم میرے سامنے ایسے پھرنا چاہتی ہو تو آئی ڈونٹ مائنڈ، آئی لائک اٹ، بٹ اس کو تھوڑا اور بولڈ کر دو۔ ویسے تو سلیو لیس پہنتی ہوں، یہ آج بیگی پہننے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ اس کے نزدیک آیا اور اس کی کمر میں ہاتھ بھرا۔ مشال کے ہاتھ کانپ سے گئے تھے اس اچانک رفتار پر اور لپسٹک ڈریسنگ پر جا گری تھی۔ وہ حیرانگی سے وہاج کی صورت آئینے میں دیکھنے لگی۔ بار بار آنکھیں جھپکاتی وہ وہاج کو توجہ خود کی طرف اور بھی مائل کر چکی تھی۔ یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ حق تک تھی اس سے فاصلہ بناتی بولی تھی۔ صبح تم نے سب کو بتایا کہ تم صوفے پر سوتی ہو اور پھر تم نے کہا التمش بہت رومانٹک ہے، تو میں نے سوچا تمہیں کچھ تو ٹریلر دکھا دینا چاہیے۔ فلم تمہیں جہاں تم جانے کے لیے تڑپ رہی ہو وہاں دکھا دوں گا۔ وہ آنکھوں میں بھرپور تاثر لیے اس کو اپنے نزدیک کر گیا۔ وہاج مشال حواس میں آتی غصے سے اس سے الگ ہونے لگی۔ وہاج نے البتہ اس کی نازک کمر کو نہیں چھوڑا جو کہ اسے بازوں میں بھر چکی تھی۔ زیادہ ٹھرکی بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں باہر صرف گھومنے جا رہی ہوں، کیا سوچے بیٹھے ہیں آپ؟ مشال نے ہمت کرتے اس کی لو دیتی نظروں سے نگاہیں پھیر کر ذرا بھڑک کر کہا تو وہاج نے گہرا سانس بھرا۔ بیوی کے ساتھ رومانس کا مطلب ٹھرک نہیں ہوتا، یہ جائز حق ہوتا ہے، اور اگر تم اسے ٹھرک سمجھ رہی ہو تو ٹھیک ہی صحیح۔ اس نے اس کے ریشمی بالوں کی لٹ کو چھوا۔ مشال تو تڑپ کر اسے دھکیل کر دور ہوئی۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے ہمارے بیچ سب نارمل ہونے والا ہے؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھتی اسے گھورتی بولی۔ ہاں کوشش کرنے سے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہاج اسے زج کرنے لگا۔ کبھی نہیں، میں یہاں سے چلی جاؤں گی بس، اس نے کہا تو وہاج ہنس پڑا۔ فی الحال تو لمبی لمبی چھوڑنا بند کرو اور شیر کے شکار کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ اس کے نزدیک آیا، گمبھیر لہجے میں بولا۔ مشال نے بڑی بڑی آنکھیں میں غصہ بھرے اس کی جانب دیکھا تو وہاج شانے اچکا کر وہاں سے اپنی مسکراہٹ چھپا تھا واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ انہیں کچھ دیر میں نکلنا تھا، اور ہاں یہ لباس بدل لو، انسانوں کے حلیے میں آ جاؤ ورنہ یہی رہو گی۔ وہ سختی سے بولا۔ میں دادا جان کو شکایت لگاؤں گی، وہ غصے سے بولی۔ میں اب لگوانے دوں گا۔ وہ سر جھٹکتا اندر چلا گیا جبکہ مشال کو اس کے ارادے نیک نہیں لگ رہے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، وہ اچھی بھلی لگ رہی تھی اور کمفرٹیبل بھی تھی۔ اس نے غصے سے پاؤں پٹکے، اب اسے وہ پہننا پڑے گا، اور اگر وہ نہیں پہنے گی تو وہ زبردستی کرے گا مگر پہنو کر چھوڑے گا، اور اس وقت وہ خوش تھی کیونکہ یہاں سے جا رہی ہے۔ تبھی اس نے جلدی سے الماری کھولی اور سارے کپڑے الٹ پلٹ کر کے ایک بلیک کلر کا ڈریس نکالا جس پر کوئی بہت سارا کام نہیں تھا، یہ سمپل بھی تھا۔ اگر اس کا دوپٹہ بہت بڑا تھا، دوپٹہ تو بالکل نہیں لوں گی، اس نے سوچا اور وہ ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ جب کہ وہ باہر آئی تو وہاج اب تک نہیں آیا تھا، شاید شاور لے رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر خود کو سنوارا اور جیسے جیسے وہ سنوارتی ویسے ویسے خوبصورت دکھائی دیتی، اور پھر اس کے نکلنے سے پہلے وہ باہر نکل گئی۔ تائی امی، بڑی امی، چچی، نور، آہنگ سب اسے دیکھ کر ایک دم اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکے، جبکہ مشال مسکرا دی اور ان سب سے باتیں کرنے لگی۔ وقت کے ساتھ وہ ان سب میں ایڈجسٹ ہو رہی تھی۔ وہاج بھی اندر سے فریش ہو کر آ گیا۔ ان کی پیکنگ بھی وہاج نے خود کی تھی، مشال کو تو ہوش بھی نہیں تھا۔ وہ باہر سب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہاج نے اس کا دوپٹہ خود اٹھایا اور وہ سنجیدگی سے اس کی جانب بڑھا اور اس پر دوپٹہ ڈال دیا مگر وہ بولا کچھ نہیں تھا۔ مشال تب ہی گئی مگر فی الحال بحث کرنا ضروری نہیں سمجھا، اور سکندر نے انہیں ٹکٹس دے دی تو وہ لوگ بائی ایئر جانے والے تھے۔ مشال کافی ایکسائٹڈ تھی۔ وہاج اور وہ سب ملے۔ دادا جان نے خصوصی اسے تنبیہ کی تھی کہ وہ مشال کو ہرٹ نہیں کرے گا
اور سچ تو یہ تھا کہ اس کے اندر سے اس وقت مشال کے خلاف کوئی جذبہ نہیں تھا۔ اس کی خاموشی وحاج کے دل میں جگہ بنا گئی تھی، مگر اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا اس نے۔ وہ سب سے مل کر گاڑی میں سوار ہوئے، سارم انہیں چھوڑنے جا رہا تھا۔ سبھی ان دونوں کے جانے پر کافی خوش تھے اور ان دونوں کی خوشیوں کے لیے دعا گو تھے۔ البتہ ہانیہ نہیں ملی تھی اور وحاج نے اس کے بارے میں سوال بھی نہیں کیا تھا۔ ہانیہ تب اٹھی تھی کہ وہ مشال کو ایک تھپڑ مار کر اتنا شرمندہ ہے کہ اب اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ اسے اپنی بہن نہیں یاد رہی۔ اسے شدید غصہ تھا اور اسی غصے کے تحت نہ وہ باہر ملنے آئی نہ ہی کسی نے نوٹس لیا۔ دوسری طرف سارم کے ساتھ وحاج سے زیادہ مشال باتیں کر رہی تھی اور وحاج خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ اسے اچھا لگ رہا تھا اس کا یوں متواتر بولتے رہنا، اور سارم بھی بہت سٹیمنا سے اس کو جواب دے رہا تھا کیونکہ وہ فضول سوال کیے جا رہی تھی۔ تم بھی چلتے، بلکہ میں تو کہتی ہوں تم بھی نکاح کر لو التمش کی طرح، وہ ایک دم سارم کا شانہ ہلا کر بولی۔ سارم ہنس دیا۔ اس نے مرر سے وحاج کی جانب دیکھا جو سنجیدہ تھا، مگر اس نے کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی اس بات کو۔ وہ مشال کو اس کی بیوی کی حیثیت سے ہی ٹریٹ کر رہا تھا۔ مجھے کیوں پھنسانا چاہتی ہیں بھابھی صاحبہ؟ پہلے اپنی شادی پر فوکس کر لے۔ سارم بولا تو مشال بھابھی کے کہنے پر منہ بنا گئی۔ میں تمہیں اتنی بڑی لگتی ہوں؟ وہ منہ بزر کر بولی۔ رشتہ تو بڑا ہے۔ سارم اپنی ہنسی روک رہا تھا۔ ایک دم اس کے ٹیپ ریکارڈر کو بریک لگا تھا۔ اگر میری ایک بوڑھے سے شادی ہوئی ہے تو مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے ایسے بلاؤ گے، مجھے میرے نام سے بلاؤ۔ اس نے خاموش بیٹھے وحاج پر ایک نگاہ ڈالی جبکہ سارم کا کہکا گاڑی میں گونج گیا۔ واٹ نان سینس! وحاج نے تب کر اس کی طرف دیکھا۔ اب جو سچ ہے اسے مان لینا چاہیے۔ اس نے آنکھیں پٹپٹائی اور معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سیاہ لباس میں وہ ایسے ہی حرکتیں کرتی وحاج کے لیے آزمائش سے کم نہیں تھی، اور مشال پر مکمل اختیار کا احساس اب مزید بڑھنے لگا تھا۔ ویسے کہہ تو صحیح رہی ہے، سارم نے بھی کہا۔ تم دونوں کی عمروں میں کافی گیپ ہے۔ تم تو بکواس بند کرو، اتنا بھی بوڑھا نہیں ہوں میں۔ اگر میں 30 سال کا ہوں تو وہ تم تو بکواس بند کرو، اتنا بھی بڑا نہیں ہوں میں۔ اگر میں 30 سال کا ہوں تو وہ یہ محترمہ دودھ پیتی بچی نہیں ہے۔ 25 سال کی تو ہوں گی ہی۔ وحاج نے ذرا گھورا تھا۔ ہیں؟ میں 25 سال کی ہوں؟ وہ ایک دم چیخی۔ سارم کی پھر سے ہنسی نکلی۔ میں صرف 22 سال کی ہوں۔ آئی سمجھ، اور ابھی 22 سال کا ہونے میں بھی بہت وقت باقی ہے، مگر دماغ میں کرتوت پورے ہیں۔ وہ مدھم آواز میں اس پر طنز کرتا پھر سے موبائل دیکھنے لگا۔ سارم، تم دادا جان کو یہ بتا دو کہ جان بوجھ کر مجھے چھیڑ رہے ہیں، وہ غصے سے بولی۔ وحاج نے ایک دم اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ خدا کے واسطے منہ بند کر لیا کرو اپنا، تمہیں تو 10-20 تھپڑ لگانے چاہیے، ایک سے کہاں تم رکنے والی ہوں۔ وہ سارم کے سامنے شدید شرمندہ ہوتا غصے سے بولا۔ مشال نے بھی غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ سارم تو بہرا بن گیا تھا جبکہ وہ پیچھے بلی چوہے کی طرح لڑنے میں مصروف تھے۔ وحاج نے خود ہی چپ ہونے میں عافیت جانی، ورنہ مشال نہ کردہ گناہوں کی سزا دیتی اسے، فضول بول بول کر، اور اس کے امیج کی بربادی تو ویسے بھی ہو ہی رہی تھی جب سے شادی ہوئی تھی۔ اسی طرح سفر تمام ہوا اور ایئرپورٹ پر وہ لوگ اترے۔ وحاج نے بیگز اٹھائے، وہ لیٹ بھی ہو گئے تھے۔ سارم نے ان کو الوداع کیا جبکہ وحاج کے کان میں جو بات کہی، وحاج کا بس نہیں چلا اس کا خیمہ کر دے، کم از کم گاڑی میں تو خود کو قابو رکھتے۔ بکواس بند کرو، وہ دھاڑا۔ سارم اپنی جان بچاتا الگ ہوا جبکہ مشال دور کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ ہر کسی پر غصہ کرتا تھا وہ انہیں خدا حافظ کہہ کر ان کے اندر جانے کا ویٹ کرنے لگا تھا پیچھے کھڑا ہو کر، جبکہ مشال کسی ہیروئن کی طرح آگے چل رہی تھی۔ کس کی نظر اس پر نہیں اٹھ رہی تھی، جبکہ وحاج سرخ چہرے سے یہ سب برداشت کرتا اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ دونوں ایک ساتھ بہت اچھے لگ رہے تھے۔ وہ خود چاہتا تھا وہ دونوں ایک ساتھ رہیں، ان کے رشتے میں یہ نوک جھوک رہے، مگر محبت کے ساتھ ان کے درمیان سے یہ علیحدگی کا خیال نکل جائے اور دادا جان اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ سب بھی اسی لیے کیا جا رہا تھا کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں اور اس رشتے کو بوجھ سمجھنے کے بجائے دل سے ایک دوسرے کو قبول کریں۔ وہ پیچھے کھڑا ان ہی سوچوں میں مشغول تھا کہ اچانک اسے احساس ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے نظروں کی اس معمولی تپش پر گردن گھمائی تو اس کے دوسرے طرف ایک لڑکی کھڑی تھی، اس کے ساتھ کافی سیکیورٹی تھی، اور وہ لڑکی سارم کو دیکھ نہیں گھور رہی تھی۔ سارم نے پیشانی پر بل ڈالے اور خود اپنی گاڑی میں سوار ہو گیا۔
اسے یہ فضولیات نہیں پسند تھی۔ جس طرح وہ لڑکی ساکت کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، اسے الجھن ہوئی اور وہ گاڑی میں بیٹھا اور زن سے گاڑی آگے بڑھا لی۔ میم اندر بیٹھے، اس کا گارڈ بولا۔ تم نے اس لڑکے کو دیکھا؟ وہ اپنے گارڈ سے مخاطب ہوئی، جیسے کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں وہ بول رہی تھی۔ کس لڑکے کو میم؟ گارڈ ناسمجھی سے پوچھنے لگا۔ کسی کو نہیں، وہ ہوش میں آئی اور اندر بیٹھ گئی۔ بابا کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ ان کے گھر میں صرف ایک مسئلہ قاسم کا ہی نہیں تھا، وہ حل تو ہو گیا تھا کہ قاسم اب ان کے گھر نہیں آتا تھا۔ یہ پھر وہ اپنے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی، مگر گھر سے کھانے کے لالے تو کم نہیں ہوئے تھے، بلکہ اور بھی بڑھ گئے تھے۔ اسے کسی سے کوئی شکایت نہیں تھی، مگر ایک خیال سا آ کر گزرتا تھا کہ ایک بار وہ جس سے نکاح کر گیا ہے اس کو مڑ کر دیکھتا تو صحیح، مگر وہ اس کا کچھ نہیں لگتا تھا۔ یہ نکاح اس نے بابا کے کہنے پر کیا تھا، انہوں نے اس سے زبردستی کہا تھا، تبھی کیا تھا اس نے نکاح، تو وہ پلٹ کر بھی کیوں دیکھتا؟ بابا کی طبیعت کم خوراک کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی، اور جب وہ فجر کی نماز پڑھ کر باہر صحن میں آئی تو بابا کو ایک بے جان لاش کی طرح وہاں پڑا دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ دوڑ کر ان تک پہنچی، انہیں ہلایا، مگر ان کے وجود میں کوئی جنبش نہیں تھی۔ وہ جلدی سے انہیں اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کے نازک وجود میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ خوف سے اس کے ہاتھ پاؤں سن ہو رہے تھے، جبکہ آنکھوں سے متواتر آنسو بہنے لگے۔ وہ باہر بھاگی، باہر تو دور دور تک سناٹا تھا، ایک دو نمازی بس گزر رہے تھے۔ اس وقت شرم و حیا کو لے کر بیٹھتی تو یقیناً اس کے باپ کو کچھ ہو جاتا اور وہ اس زمین پر اپنا آخری رشتہ بھی کھو دیتی۔ وہ جلدی سے ان تک پہنچی اور ان لوگوں سے مدد مانگنے لگی۔ ان مردوں نے اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے اس کے گھر کا رخ کیا اور ایمبولینس کو کال کی۔ ایمبولینس کو آنے میں بھی بہت وقت لگ گیا تھا۔ وہ بابا کا سر ہاتھ تھامے بیٹھی تھی، اسے لگ رہا تھا کوئی انہونی ہو گئی ہے، کچھ غلط ہو گیا ہے۔ بابا کے ہاتھ میں جو سرد پن تھا وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی تک کو سن کر گیا تھا۔ ایمبولینس آئی اور بابا کو ایمبولینس میں ڈالا اور سرکاری ہاسپٹل لے گئے۔ اس کے پاس تو کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے، وہ بھلا اپنے باپ کو کسی اچھے ہاسپٹل کیسے لے جاتی؟ وہاں تک پہنچتے پہنچتے بھی اسے بہت وقت لگ گیا تھا۔ وہ اکیلی جان تھی، لوگوں کی نظروں نے اسے خوف زدہ کر دیا تھا۔ وہ اپنے باپ سے چپکی بیٹھی تھی، آنکھوں میں بے رونقی سی اتر گئی تھی، کیونکہ بابا سانس نہیں لے رہے تھے۔ وہ سانس جو ٹوٹ ٹوٹ کر چل رہی تھی وہ ختم سی ہو گئی تھی۔ ان کو ایمرجنسی میں بھیج دیا گیا، مگر وہاں بھی اتنے لوگ تھے، شاید زندہ کے انہیں ڈاکٹرز کی زیادہ ضرورت تھی۔ اس کے مردہ باپ کو نہیں، اس کے باپ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ بے بسی کی آخری حد پر کھڑی تھی، اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ کس کو مدد کے لیے پکارتی؟ بس نہیں چلا، چیخیں مار مار کر روئے۔ وہ تین ڈاکٹر تیزی سے اس کے پاس سے گزرنے لگے۔ وہ ایک ڈاکٹر کے سامنے آ گئی اور ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ ڈاکٹر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ پلیز میرے بابا سانس نہیں لے رہے ہیں، انہیں دیکھ لیں، میری مدد کریں پلیز۔ وہ رونے لگی۔ اس ڈاکٹر نے اسے توجہ سے دیکھا اور وہ پلٹا۔ اس کے ساتھ ڈاکٹرز آگے بڑھ گئے، جبکہ اس ڈاکٹر نے اس کے بابا کو وہیں چیک کرنا شروع کیا، اور بس چند لمحوں میں اس نے سب اپنا کام پورا کر کے نہال کے رونے کے باعث سرخ ہوتے چہرے کی طرف دیکھا۔ 1 گھنٹے پہلے ہی ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ بولا تو نہال کو لگا اس نے زندگی میں اتنی بری خبر کبھی نہیں سنی۔ وہ ساکت نظروں سے اس ڈاکٹر کو دیکھنے لگی، جبکہ جو چہرے پر تھوڑا بہت حجاب تھا مکمل گر گیا تھا۔ اب اس کا چہرہ اس ڈاکٹر کے سامنے واضح تھا۔ نہال کی آنکھوں میں آنسو ٹھہر گیا، پلکوں کی باڑ میں آنسو رک گیا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی جانب دیکھا، بے آواز لب پھڑپڑانے لگے۔ بابا! اسے لگا وہ طوفان کی زد میں آ گئی ہو۔ اس نے پلکیں جھپکی اور آنسو اس کے گال پر جا گرا۔ ڈاکٹر معاذ، آپ کی ضرورت ہے ادھر۔ اس کو آواز پڑی تھی، مگر معاذ کو لگا اس کے قدم یہیں جم گئے ہیں۔ ڈاکٹر معاذ! ایک بار پھر سے اس کی پکار اٹھی تو وہ ہوش میں آیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے پلٹ کر وہ دوسری طرف بھاگ گیا۔ نہال چپ چاپ کھڑی بابا کو دیکھ رہی تھی، جن کے چہرے پر زندگی دم توڑ چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے کتنی دیر ہو چکی تھی وہاں کھڑے ہوئے۔ وہ یوں ہی کھڑی بابا کو دیکھتی رہی۔ اس نے ایک قدم بھی آگے یہ پیچھے نہیں لیا تھا، مگر وقت اس کے ارد گرد سے بہت تیزی سے گزرا تھا۔ اس کے ارد گرد وقت پر لگا کر گزرا۔ اس کے پاؤں نہیں تھکے تھے، آنکھ سے آنسو نکلنا بند ہو گئے تھے۔ اچانک کسی نے اسے چھوا۔ وہ بری طرح سے ڈر کر پلٹی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس ڈاکٹر کی جانب دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری بٹ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے کیا؟ ان کی باڈی زیادہ دیر اس طرح نہیں رکھی جا سکتی۔ وہ بولا تو نہال نے پھر سے بابا کی طرف دیکھا۔ کہاں لے جاؤں؟ وہ سپاٹ انداز میں بولی۔ آپ
کے ساتھ کوئی نہیں؟ وہ پھر سے پوچھنے لگا۔ نہیں، وہ بولی، لہجے میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ معاذ خاموش ہو گیا تھا۔ جاوید، انہیں سرد خانے میں لے جاؤ، ڈاکٹر معاذ نے ایک آدمی کو کہا تھا۔ نہال یوں ہی کھڑی بابا کو دور جاتے دیکھنے لگی۔ آپ میرے ساتھ آئیں، اس نے کہا تو نہال بنا سوال جواب کیے اس کے پیچھے چل دی۔ معاذ نے اسے ایمرجنسی وارڈ سے نکالا اور اپنے کیبن میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ نہال بیٹھ گئی، مگر وہ ایک روبوٹ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ جبکہ معاذ بہت تھک چکا تھا، تبھی اس نے کافی پینے کا سوچا اور اس نے تھوڑا فریش بھی ہونا تھا۔ اپنے پرسنل گارڈ کو کافی کا کہہ کر وہ فریش ہونے چلا گیا، تبھی اس کا سیل فون بجنے لگا۔ ہاں یار بولو، تھکی تھکی سی آواز ابھری تھی۔ کیا پلان ہے یار رات کا؟ میں تو بور ہو چکا ہوں۔ فی الحال وحاج بھائی اپنے ہنی مون پر گئے ہوئے ہیں، تبھی سوچ رہا ہوں آفس سے جلدی بھاگ آؤں۔ وہ ہنسا، جبکہ معاذ بھی ہنس دیا۔ یار میں تو بہت تھک چکا ہوں، رات کے پلان میں لمبی اور گہری نیند ہے بس، اس نے کہا تو سکندر نے غصے سے سیل فون کو دیکھا۔ میں آ رہا ہوں، سمی اور شیعہ کو بھی کہہ رہا ہوں، وہ بول کر فون بند کر دیا۔ جبکہ معاذ کہنا چاہتا تھا اس کی شفٹ ختم ہو گئی ہے، اب وہ ریسٹ کرنا چاہتا ہے، مگر وہ تینوں کبھی نہ مانتے۔ تبھی اس نے اپنا کیجول ڈریس پہنا۔ واچ مین نے اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ دیا، تبھی اس کا جونیئر آ گیا۔ اس کا موڈ نہیں تھا کسی سے بات کرنے کا، مگر اخلاقاً رک گیا تھا۔ تھوڑی دیر اس سے بات کرتا رہا، تبھی اس کی کافی ختم ہو گئی۔ اس نے مزید کافی کے لیے کہا۔ ابھی مڑا ہی تھا کہ سکندر سامنے سے آ رہا تھا۔ وہ وائٹ سوٹ میں تھا اور سوٹ اس پر ہمیشہ سے ہی جچتا تھا۔ بلیک گوگلز لگائے وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ معاذ آگے بڑھا اور دونوں بغل گیر ہوئے۔ پکے ہو اپنی بات کے تم بھی؟ معاذ نے کہا تو سکندر ہنس دیا۔ شجاع اور سمی بھی پہنچنے والے ہوں گے، میں نے انہیں ڈیرے پر ہی پہنچنے کا کہہ دیا ہے، سکندر نے کہا۔ بھری شام ڈیرے پر جا کر کیا کرنا ہے تم لوگوں نے یار؟ معاذ زچ ہوا۔ دونوں کے قدم معاذ کے کیبن کی طرف تھے۔ شوگر لگائیں گے بھائی، اور کیا کریں گے؟ ہفتے میں ایک بار یہ آزادی نہ ہو تو خاک مزہ آتا ہے زندگی کا، اور ویسے بھی کچھ روز سے امی نے تو بہت ہی غصہ کرنا شروع کر دیا ہے، وہ بولا، اور جیسے ہی اندر قدم رکھے نہال کو سامنے دیکھ کر شاکڈ رہ گیا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، بالکل سپاٹ۔ معاذ کو یاد آیا وہ اسے بٹھا کر گیا تھا۔ سکندر البتہ وہیں کھڑا تھا۔ معاذ اپنی چیئر پر بیٹھ گیا۔ آپ کے ساتھ کوئی نہیں؟ ڈیڈ باڈی کو ایسے فری نہیں کیا جائے گا، معاذ بولا تو نہال نے اس کی جانب دیکھا۔ آپ لوگوں نے ان کی ٹریٹمنٹ کی تھی؟ وہ سپاٹ نظروں سے دیکھنے لگی۔ معاذ چپ ہو گیا، مگر پھر بھی یہ ہاسپٹل کے رولز کے خلاف ہے، اس نے اسے آگاہ کیا۔ میرے پاس خود کو بیچنے کے سوائے کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ چاہیں۔ بکواس کر رہی ہوں، سخت کڑکڑاتے لہجے میں ایک آواز ابھری تھی۔ نہال نے سامنے دیکھا، وہ کھڑا تھا۔ وہ اسے یہاں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ اس نے چند لمحے اپنی سپاٹ نظروں سے سکندر کی طرف دیکھا اور پھر معاذ کی طرف، جو حیرانگی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے جو کہا ہے اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر آپ کے ہاسپٹل پالیسیز میں یہ ہے کہ مجھے خرید لیں تو۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سکندر اس تک پہنچتا تھا اور اسے کھینچ کر کھڑا کیا۔ زیادہ خرید و فروخت کا دل کر رہا ہے تمہارا؟ کیا بےہودگی منہ سے نکال رہی ہو؟ کیا ہوا ہے، کیوں آئی ہو یہاں؟ وہ سختی سے اس کا بازو جکڑے سوال جواب کرنے لگا۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ نہال کی نظروں میں اس کے لیے کوئی شناخت نہیں تھی۔ دو تھپڑ لگا کر یاد دلاؤں گا کون ہوں میں؟ وہ بے حد غصے میں لگا، جبکہ نہال نے اس سے اپنا بازو چھڑوایا۔ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آئندہ میرے راستے میں مت آئیے گا۔ وہ اس وقت پورے جسم کی طاقت خود میں جمع کیے ان دو مردوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑی تھی، جن میں سے ایک کہنے کو اس کا شوہر تھا، مگر نکاح کے بعد ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا ان کے گھر کے حالات۔ وہ آ سکتا تھا، اور اگر خود آنا گوارا نہیں تھا ان کے غریب خانے میں تو کچھ کھانے کو بھیج دیتا۔ لوگ تو غریبوں کی مدد کر دیتے ہیں، اور اس وقت جس کا غیرت سے خون کھول رہا تھا، یہی تصور کر کے وہ اس کے نکاح میں ہوں۔ کیا بکواس کر رہی ہے؟ وہ جو اسے دو تھپڑ لگا دینا چاہتا تھا، اس کا باپ مر چکا تھا، اب اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ پاگل ہو رہی تھی اور سکندر سے نفرت سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں تمہیں یاد دلا سکتا ہوں کھڑے کھڑے کہ میرا تمہارا کیا تعلق ہے؟ خیر، آپ منہ بند کر کے کھڑی رہو۔ وہ گھور کر معاذ کی جانب دیکھنے لگا، جو شاکڈ تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کس کی ڈیڈ باڈی کی بات کر رہے ہو؟ نہال اس کے لفظوں پر تڑپ گئی۔ وہ اتنا
لا تعلق تھا، اسے یاد بھی نہیں کہ اس کا باپ بھی تھا۔ ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، مگر تم انہیں کیسے جانتے ہو؟ اور یہ سب ماس کی سمجھ سے سب باہر تھا، جبکہ سکندر شاکڈ ہوا تھا اور نہال کے اکھڑنے کی وجہ کچھ سمجھ آنے لگی تھی۔ نہال نے ان دونوں کے پاس کھڑا ہونا بیکار سمجھا تھا، تبھی وہ اس کمرے سے نکل گئی تھی۔ کیا ماجرا ہے یہ بھائی؟ ماس نے پھر سے پوچھا۔ کیا ریزن ہوئی ہے اس کے فادر کی ڈیتھ کی؟ سکندر نے اس کے سوال کو اگنور کر کے پوچھا۔ لیک آف فوڈ اینڈ امپراپر میڈیسنس۔ مگر تم مجھے میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ ماس کو اب غصہ چڑھا تھا۔ یار تم سمی اور شجا کو منع کر دیا، اور باقی کہانی بعد میں بتاؤں گا، وہ جلدی سے کہہ کر باہر بھاگا۔ شاید پچھتاوے نے اسے گھیرے میں لے لیا تھا۔ نہال تیزی سے قدم باہر کی طرف اٹھا رہی تھی۔ نہال، سکندر نے پکارا۔ وہ مڑے بنا ہی باہر نکل جانا چاہتی تھی، مگر سکندر نے اسے جلدی جا لیا تھا اور اس کی کلائی پکڑ لی۔ نہال کو اور کچھ نہیں سوچا، اپنا ہاتھ چھڑوانے کے چکر میں اس نے سکندر کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ شاید اس کے نام کا غصہ بھرا تھا اور غم سے اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نہیں نکلا تھا۔ میرے ذیلی تاثرات میں وہ بے قابو سی ہو رہی تھی۔ سکندر نے دانت پر دانت جما لیے۔ لوگ انہیں اب رک کر دیکھنے لگے۔ اب کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ جب آپ نے پلٹ کر ایک بار بھی نہیں دیکھا، آپ سے بہتر تو قاسم تھا، روز تو آ جاتا تھا۔ ارے آپ امیر ہیں تو غریب سمجھ کر ہی کچھ کھانے کو دے جاتے، تو اس وقت میرا باپ آج مرتا نا، اس بھری دنیا میں میں تنہا نہ رہ جاتی۔ کوئی خیرات زکوٰۃ تو نکالتے ہی ہوں گے۔ بھری دنیا کے سامنے اس نے نہال کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے لفظوں کو اپنی ہتھیلی سے دبا دیا تھا۔ میرے بابا مر گئے۔ وہ اس کے بازو میں بکھر اٹھی تھی، جو ضبط کے بندھن خود پر باندھے ہوئے تھے، ٹوٹ ٹوٹ سے گئے تھے۔ سکندر نے اسے پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا تو اس کو خود میں چھپا لیا تھا۔ اس کا دل اس وقت اپنی غلطی پر شدت سے خود پر غصہ کرنے کا چاہ رہا تھا۔ یہ ظلم آپ نے کیا ہے مجھ پر، آپ نے۔ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے اسے الزام دے رہی تھی، جبکہ سکندر اسے یوں ہی تھامے کھڑا تھا۔ نہال چند لمحوں میں اس سے خود ہی دور ہوئی تھی۔ اسے خود سے دور دھکیل کر سکندر نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، جس پر معمولی سی شرمندگی کے عناصر تھے کہ وہ غصے اور غم میں بھی اچانک کی اس کی قربت سے گھبرا گئی تھی۔ اس نے نہال کا ہاتھ تھاما اور بنا کچھ بولے وہ اس کے بابا کی فائلز ریڈی کروانے لگا۔ دونوں ماس کے آفس میں بیٹھے رہے، مگر دونوں ہی کچھ نہیں بولے۔ نہال چپ تھی، وہ چاہتا تھا اس سے بولے، مگر یہاں نہیں۔ اس کے بابا کو ایمبولینس میں لے جایا گیا تو ایمبولینس کی تیز آواز سن کر نہال کے ہاتھ پاؤں سے دم نکل گیا تھا، وہ کانپ رہی تھی۔ سکندر نے ماس سے گاڑی لی، کیونکہ وہ تو اپنی پسندیدہ سواری بائک پر تھا، مگر نہال اس وقت بائک پر نہیں جا سکتی تھی۔ تبھی ماس کی کار میں اس نے نہال کو بٹھایا، جو شاید کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ خوف زدہ تھی وہ، خوف اس کے چہرے پر تھا۔ سکندر اس کی حالت سے پریشان ہو رہا تھا، مگر اس وقت کچھ کہنے کا فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ ایمبولینس گھر کی جانب جا رہی تھی، وہ مسلسل باہر دیکھ رہی تھی۔ ان کے گھر آ کے گاڑی رکی، محلے کے لوگ جمع ہونے لگے۔ سب نے سکندر کو اس کے ساتھ دیکھا تھا اور پھر تدفین تک وہ وہیں رہا تھا، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ پورے گھر میں عورتیں بھری تھیں اور ان عورتوں کے بیچ وہ سہمی ہوئی سی سمٹی بیٹھی تھی، جیسے اسے یقین ہو اب اس کا کوئی نہیں تھا دنیا میں۔ سکندر واپس لوٹا تو نہال کے پاس آیا۔ سب خواتین نے اسے راستہ دیا، چہمہ گوئیاں سی اٹھنے لگی۔ یہ اس کا شوہر ہے؟ دکھ تو بہت امیر رہا ہے۔ ارے کیسی قسمت پائی ہے نہال نے، خود بھی تو حسین ہے۔ ایسے ہی قاسم نہیں مرتا اس پر؟ کیا یہ اسے ساتھ لے جائے گا؟ ہاں لے جائے گا، رشک آ رہا ہے اس کی قسمت پر تو۔ خواتین باتیں کر رہی تھی، وہ سن رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا یہ سب چلی جائیں۔ اس نے لوگوں کو کھانا خود اپنے پیسوں سے کھلوایا تھا، اپنے پیسوں سے سب کیا تھا، مگر وہ اپنی دیری اور لاپرواہی پر اندر ہی اندر کوڑ رہا تھا کہ اگر واقعی وہ وقت پر اپنے ساتھ جڑے اس رشتے پر توجہ دیتا تو آج اسے اتنا بڑا غم نہ ملتا، اور نہ جانے اس نے بھی کچھ کھایا تھا یا نہیں، اسے فکر ہونے لگی۔ اس نے نہال کا ہاتھ تھاما۔ نہال نے اس کی جانب دیکھا، آنسوؤں کو روک کر اس کی آنکھوں کے پردے سرخی مائل اور بھاری ہو رہے تھے، جبکہ گولڈن آنکھوں میں غم کی لہریں اٹھنے کو بے تاب تھیں۔ چلو میرے ساتھ، وہ بس اتنا ہی بولا۔
عورتیں اس کے ہاتھ پکڑنے پر شرمندہ سی ہوتی باہر نکلنے لگی۔ رفتہ رفتہ سبھی نکل گئے، جبکہ کچھ مردوں نے ان سب کو گھر خالی کرنے کا کہا تھا اور جلد ہی وہ دونوں پورے گھر میں اکیلے رہ گئے۔ کچھ اچھے محلے داروں نے سکندر کی مدد کی تھی۔ پیسہ اس کا تھا تو وہ ہر کام کا اسے سمجھا رہے تھے، کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم تھا جو وہ خود سے کچھ کر رہا تھا، ورنہ ایسے کاموں کی ذمہ داری التمش اور وہاج کی ہوتی تھی اور وہ دونوں خود ہی دیکھتے تھے یہ سب۔ کہیں نہیں جانا مجھے، جائیں آپ۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال لیا۔ کیسے رہو گی یہاں؟ کون ہے اب یہاں؟ میرے ساتھ چلو۔ جب کہہ دیا نا نہیں جاؤں گی، اس کی آواز بھیگی تھی، آنکھ سے آنسو پھر سے نکلنے لگا۔ وہ اس سے ہی غصہ تھی اور بار بار اسی کے آگے ضبط ہار دیتی تھی۔ سکندر نے زبردستی اسے سینے سے لگا لیا اور نہال پہلے تو مزاحمت کرتی رہی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس طرح کہ سکندر کا اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ وہ بے اوسان سی ہوتی رو رہی تھی۔ مجھے میرے بابا چاہیے، مجھے لا کر دیں، مجھے ان کے بنا نہیں رہنا۔ کیوں آئے ہیں آپ اتنی دیر سے؟ مجھے لا کر دیں۔ وہ ضدی لہجے میں اس کے سینے پر مکے برسانے لگی، جبکہ سکندر نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ طبیعت خراب ہو جائے گی تمہاری۔ نہیں ہوتا مجھے کچھ، میں اکیلی ہو گئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ جی میرے بابا واپس کر دیں۔ وہ بچوں کی طرح تڑپ رہی تھی۔ سکندر نے گہرا سانس بھرا اور اسے خود میں سمیٹ لیا۔ وہ اس کے بکھرے بالوں کو سنوارنے لگا۔ آئی ایم سوری، وہ بہت آہستہ سے بولا تھا۔ وہ لاپرواہ نہیں تھا، مگر کیوں بھول گیا اسے خود بھی علم نہیں ہوا تھا۔ نہال کو سنبھالنا کافی مشکل تھا، اوپر سے اسے بخار چڑھ گیا تھا، مگر ضد ایک ہی تھی کہ وہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ سکندر اتنی دیر گھر سے غیر حاضر نہیں رہ سکتا تھا۔ رات بھی التمش اور سالم کے فون آنے لگے تھے اور اس نے بہانہ بنایا کہ اس کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو وہ نہیں آ سکے گا۔ صبح ہو چکی تھی۔ ساری رات وہ نہال کے ساتھ تھا، مگر نہال کی نیم بے ہوشی کی سی کیفیت اسے بار بار شرمندہ کر رہی تھی۔ یہ اس کا واقعی فرض تھا۔ جب اس نے نکاح کیا تھا وہ اس کا خیال بھی رکھتا، اور اس نے سب کچھ جان کر بھی اس سے لاپرواہی برتی۔ یہ اس کی بہت بڑی کوتاہی تھی۔ نہال کو بہت تیز بخار تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو بلایا اور اس کی طبیعت کے سٹیبل ہونے تک کا ویٹ کرتا رہا۔ وہ اب اسے یہاں اس حالت میں کبھی چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، مگر گھر کے جانا مطلب ہزار سوال تھے، اور یہ تو شکر تھا وہاج نہیں تھا، ورنہ وہ رات گھر نہ لوٹتا۔ وہاج کے ہوتے ہوئے تو لازمی وہ اسے سولی پر چڑھا دیتا۔ جبکہ سکندر نہال کو گھر لے کر جاتا ہے تو کیا بتائے گا؟ وہ نکاح کر کے آیا ہے، ماں کیا سوچے گی؟ اسے فکر یہ تھی، دادا جان اور باقی سب نہیں۔ وہ نہال کو یوں ہی گھر نہیں لے جا سکتا تھا، مگر اس کے پاس ایسی کوئی محفوظ جگہ بھی نہیں تھی۔ اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ وہ نہال کو غور سے دیکھتا، مسلسل یہ سب کچھ سوچتے جا رہا تھا، جبکہ نہال بخار میں جلدی بے جان سی پڑی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آئی۔ شاید بخار کی حدت میں کچھ کمی آئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چھوئی تو وہ واقعی اس کا بخار اتر رہا تھا۔ سکندر نے شکر کا سانس بحال کیا۔ دن پوری طرح نکل گیا تھا۔ اس کا سیل فون اچانک بجنے لگا۔ التمش کی کال تھی۔ وہ زبان دانتوں تلے دبا گیا۔ اب کیا کرنا چاہیے تھا اسے؟ نہال اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھتی یکدم اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ کیسے اس کے سامنے بنا لحاظ شرم کے لیٹی ہوئی تھی۔ سکندر نے اس کی طرف فوکس کیا تو وہ اپنے بال دوپٹے میں چھپا رہی تھی۔ فی الحال میری سچویشن ایسی نہیں کہ میں تمہارے ساتھ رومانس یا فلرٹ کروں، تو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں بری طرح پھنس چکا ہوں۔ وہ یہ سوچے بنا کہ وہ لڑکی اپنے باپ کو کھو چکی ہے، اپنی پریشانی بیان کر رہا تھا۔ نہال کو شرمندگی ہوئی اس نکاح پر جو اس کے باپ نے کرایا تھا، اور وہ شخص زبردستی اس نکاح میں پھنس گیا تھا۔ وہ چپ رہی، جبکہ سکندر کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں؟ اس نے پوچھا۔ نہال نے حلق میں گلٹی سی پھنسنے لگی تھی۔ وہ کتنی بھاری ہو گئی تھی اس پر۔ قاسم ہے، وہ بولی اور اٹھنے لگی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا، مگر وہ پھر بھی اٹھ کر کھڑی ہوئی، جبکہ دوسری طرف سکندر اس کی جھکی جھکی پلکوں اور خاموشی سے دیے گئے جواب پر اس کو گھورتے ہوئے اس نے جاتی ہوئی نہال کی کلائی پکڑ لی۔ فضولیات سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھ پر تم بھاری ہو رہی ہو۔ میں اپنے باپ کی طرح بالکل نہیں ہوں، جو رشتوں کو نبھانا نہیں جانتا۔ اگر ہمیں سب سے زیادہ سکھایا گیا ہے تو وہ یہی سکھایا گیا ہے کہ رشتوں کی حفاظت کیسے کی جائے، اور مجھ میں اتنی غیرت ہے۔ میں تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں
गुज़िश्ता कोताही पर मैं सख्त शर्मिंदा हूँ। शायद कभी अजाला ना कर सकूँ, मगर इस अजाले की हर मुमकिन कोशिश करते हुए तुमसे वादा ज़रूर करूँगा कि तुम्हें खुशियाँ देने की पूरी कोशिश करूँगा। वो खामोश हुआ। निहाल ने इसकी तरफ देखा। मैंने आपसे ये सब करने के लिए तो नहीं कहा। जिन्होंने आपको मेरे साथ बांधा है वो तो जा चुके हैं। आप भी मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। वो कुछ घबराती बोली। सिकंदर की गिरफ्त इसकी कलाई पर सख्त हो गई थी। क्या मैं लंबे लंबे भाषण दूं? तुम्हें तब समझ आएगी ये, या बीवी बनाऊं तब समझ आएगी तुम्हें मेरी बात। वो इसके मुकाबले खड़ा हो गया। क्या मतलब? वो हैरान हुई थी। इसके गुस्सा करने पर वो तो इसके हक में बात कर रही थी। कोई मतलब नहीं है। तुम बस इतना याद रखो कि तुम सिकंदर की बीवी हो, और जो गलती मैं एक बार कह चुका हूँ वो दोबारा नहीं दोहराऊंगा। वो बेसाख्ता दोनों हाथों में इसका चेहरा थाम गया, जबकि निहाल काम से गई, सटपटा कर इससे अलग हुई और जल्दी से रुख मोड़ गई। सिकंदर मुस्कुराया, बस इतने में वो हंस पड़ा, जबकि निहाल कमरे से ही बाहर निकल गई। सिकंदर की परेशानी अब भी वहीं थी, मगर इसे ये समझ आ गया था अगर वो कोई भी बात निहाल से शेयर करेगा तो वो एक ही मतलब समझेगी कि वो इससे अलग हो जाए। लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसा क्यों चाहती थी। शायद दिल में इसके भी कहीं चोट था। इसने गहरा सांस खींचा और मास को कॉल की। अब वही कुछ कर सकता था।